नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल सदक़ल्लाहुल अज़ीम फ़क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, मैं इस मौजू पे बात करना चाहता हूँ कि आजकल अहले सुन्नत के दरमियान में जो मसला माबिहिन निज़ा है वो ये है कि अहले सुन्नत के एक जय्यद और मारूफ़ आलिम दीन बानी इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब ने एक बयान दिया जिसके आखिर में उन्होंने ये कहा कि बाग़ फ़दक का मुतालबा करने के हवाले से हज़रत जनाब सय्यदा तय्यबा ताहिरा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ख़ता पर थी और खता पर थी, जब मांग रही थी खता पर थी, लेकिन जब आगे से हदीस आई तो इनकी ये शान है कि जिनके जिगर का टुकड़ा है उनकी हदीस सुन के सरे तस्लीम हम कर लिया। इस लफ्ज़ की वजह से एक बड़ा इश्तियाल पैदा हुआ, माहौल के अंदर एक बड़ा इर्तियाश पैदा हुआ और इस बारे में काफ़ी गर्मा गर्मी देखने में आई। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये कहना कि जनाब सय्यदा खातून जन्नत दुख्तर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ता पर थी, ये लफ्ज़ नामुनासिब है। ये उनकी अज़मत रफ़िया के साथ मुताबिकत नहीं रखता, ये लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए। बाकी उन्होंने जो मौक़िफ़ बयान किया है बाग़ फ़दक के हवाले से वो वही है जो अहले सुन्नत व जमात का शुरू से चला आ रहा है, वो बिल्कुल सही है, उसकी हम तईद करते हैं। लेकिन ये लफ्ज़ कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं भी ज़िंदगी गुज़र गई है बाग़ फ़दक पर गुफ्तगू करते हुए, लिखते हुए और टीवी पर बहुत सारे डिबेट्स में हिस्सा लेते हुए, लेकिन कभी भी ये कहने की नौबत नहीं आई। दीगर उलमाए किराम भी हमेशा से इस मौजू पर गुफ्तगू करते आए हैं, शियों का रद्द करते आए हैं। शियों का जो मौक़िफ़ है वो बाग़ फ़दक की आड़ लेकर जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर तबर्रा करते हैं, उनकी खिलाफत से इनकार करते हैं, बल्कि उनके माज़अल्लाह इस्लाम से इनकार करते हैं। मैं वो वापस करूँगा। काले तजदीद पहला मुजद्दिद इस्लाम में हज़रत उमर रज़ी शुमार होते हैं। काले तजदीद क्या है? कल नबी पाक की औलाद तड़पती रह जाए, क्या खिलाफत और क्या वलायत है, क्या मुसलमानियत है, उनको विरसे में मिला हुआ बाग था। उनका उलमाए किराम शुरू से जवाब देते आ रहे हैं, मगर कभी किसी ने ये कहने की ज़रूरत महसूस नहीं की, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब सय्यदा ख़ता पर थी। तो ये लफ्ज़ पहली मर्तबा अल्लामा जलाली साहिब ने बोला है और ये नामुनासिब है। इसलिए इसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो अगर ये कह दे कि मेरे जो मुहिब्बीन हैं, मेरे जो मुखलिसीन हैं, मेरे साथ जो प्यार रखने वाले हैं, जो मेरे काम को सराहने वाले हैं, मेरे जो तलामिज़ा हैं, अगर मेरे चाहने वालों में से किसी को मेरे इन लफ्ज़ों से तकलीफ़ हुई है
تو میں اپنے تمام دوستوں سے، تمام احباب سے، تمام صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت سے ان لفظوں پر معذرت کرتا ہوں اور ان الفاظ کو واپس لے لیتا ہوں۔ تو اس میں ان کے علمی مقام میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ان کی عزت و عظمت میں اور اضافہ ہوگا، اور ایک فتنے کا دروازہ بند ہو جائے گا، ایک جو آگ لگی ہوئی ہے وہ بجھ جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خطا پر اسے کہا جائے جو اپنی خطا جو کہ اپنے موقف کے اوپر ڈٹے، جو اس کا موقف ہے اس کے اوپر وہ ڈٹ جائے۔ جناب سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے قبول کرنے میں ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کیا، کہ انہیں معلوم نہیں تھا۔ بس اتنا ہی جلالی صاحب کو بھی کہنا چاہیے تھا، جیسے کہ علماء کرام شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پیش نہیں ہوئی تھی، اور جب ان کے سامنے حدیث مبارک آئی تو انہوں نے ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر اس کو قبول کیا۔ بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے، یہی موقف ہے اہل سنت و جماعت کا۔ تو جب انہوں نے اپنے موقف پر کوئی اصرار کیا ہی نہیں تو پھر ان کو خطا پر کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور میرے سامنے یہ حدیث ہے، یہ مسند احمد بن حنبل جلد اول صفحہ نمبر 4 پر، کہ ارسلت فاطمہ تو الی ابی بکر، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مرویات جو حدیثیں سب سے پہلے وہ صدیق اکبر کی مروی حدیثوں کو لے کر آئے ہیں۔ تو جناب خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو پیغام بھیجا فدق کے حوالے سے۔ یہ بھی ایک واضح ہو جانا چاہیے کہ پیغام بھیجا تھا، خود نہیں گئی تھی، یہ غلط بات ہے۔ ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ مردوں کے مجمع میں جا کر کھڑی ہو کر اپنے فدق کے لیے، اپنے مال کے لیے وہ اس طرح سے استغاثہ کرے؟ یہ بالکل ان کی شان کے خلاف باتیں ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ کہ انہوں نے پیغام بھیجا۔ بہرحال جب انہوں نے، ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل اذا اطعم نبیا طعمة ثم قبضه جعله للذی یقوم من بعدہ، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا کہ جب کوئی نبی دنیا سے جاتا ہے تو وہ اپنے مال کو صدقہ کر دیتا ہے، تو وہ مال اس کی وراثت نہیں ہوتی۔ جب یہ کہا تو دیکھو جناب خاتون جنت نے کیا ارشاد فرمایا، فقالت فانت وما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم، کہ اے ابو بکر صدیق جو آپ نے سنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، یعنی اعلم منی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ میں نے یہ حدیث نہیں سنی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ کا اس بارے میں علم زیادہ ہے، لہٰذا میں اس پر اب کوئی اصرار نہیں کرتی۔ تو یہ حدیث پاک بالکل صاف ہے کہ انہوں نے اصرار کیا ہی نہیں، قبول کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے، پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ خطا پر تھی؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں خطا پر تھے۔ کیوں ہم کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنی خطا پر انہوں نے اصرار کیا۔ بے شک خطا ان کی اجتہادی ہے، لیکن اس خطا سے انہوں نے رجوع نہیں کیا، وہ اپنی خطا پر قائم رہے۔ تو وہ مجتہد ہیں، ایک خطا ہے، خطا اجتہادی ہے، انہوں نے جان بوجھ کر کسی سیاست کے لیے، جیسے آج کل کے سیاسی لیڈر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، وہ ایسا نہیں تھا، بلکہ خون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ ان کا ایک تھا، اس کے اوپر وہ کھڑے رہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھے اور جناب شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے موقف پر اصرار کیا، اپنے موقف پر ڈٹے رہے، تو لہٰذا ہم کہتے ہیں خطا پر تھے۔ مگر
جناب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یا حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ بھی جنگ جمل میں آئے، مگر جب ان پر واضح ہوا کہ حق حضرت علی شیر خدا کے ساتھ ہے تو انہوں نے اپنے موقف کو چھوڑ دیا، اور جناب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زندگی بھر روتی رہی۔ البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے، اور تاریخ الامم والملوک کے اندر موجود ہے کہ کانت تبکی حتی تبل خمارها وقالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، رویا کرتی تھی کہ اے کاش اس سے پہلے میری موت واقع ہو جاتی اور میں نسیا منسیہ ہو جاتی۔ جناب سیدہ مریم کا قول بیان کیا کرتی، اس کو دہرایا کرتی، اور اتنا گریہ فرماتی کہ ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔ لہٰذا ان کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ خطا پر تھی، جیسا کہ آج کل ایک کلپ علامہ مولانا محمد حنیف قریشی صاحب کا بھی سامنے آیا ہے کہ وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ خطا پر تھی۔ حضرت عائشہ اور حضرت علی کا تنازع ہوا حق علی کے ساتھ۔ یہ صدیوں سے خارجیوں اور ناسبیوں کا عقیدہ ہے کہ علی بھی حق میں اور ان کے مقابلے میں آنے والے بھی حق میں، غلط ہے۔ اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ علی حق پہ تھے اور میرے مولا علی کے مقابلے میں آنے والے خطا پر تھے۔ وہ بے خطا نہیں تھے، وہ خطا پہ تھے۔ وہ بے خطا نہیں تھے، وہ خطا پہ تھے۔ تو میرے نزدیک ان کو بھی رجوع کرنا چاہیے، ان کو بھی اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے کہ جب ان کا اپنے موقف پر کوئی اصرار ہی نہیں تھا تو پھر ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ ہے میرا موقف کہ جن ہستیوں نے قبول حق سے ایک لمحہ بھی توقف نہیں کیا تو پھر ان کی خطاؤں کو ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے، اور ان کو خطا پر کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور دوسری طرف میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو غلیظ گالیاں دے رہے ہیں اور لعنتیں بھیج رہے ہیں کہ تم بھی خدا کا خوف کرو کہ نام لے کر کسی کافر کو بھی لعنت کرنا جائز نہیں ہے تا وقت کہ اس کا کفر پر مرنا یقینی ہو جائے کہ وہ واقعی کفر پر مر گیا ہے۔ الذین ماتوا وہم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو کفر پہ مر گئے ان پر لعنت۔ نام لے کر کسی کافر پر بھی لعنت کرنا جائز نہیں ہے، چہ جائے کہ ایک مسلمان، ایک عالم دین جس کی خدمات ہیں دین کے لیے، تو اس کو نام لے کر لوگ لعنتیں بھیج رہے ہیں، نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من لعن احدا لا يستحقها فاللعنت ترد علیہ، کہ جس نے کسی پر لعنت کی اور وہ اس کا مستحق نہیں تھا تو وہ لعنت واپس اس پر لوٹتی ہے جس نے لعنت کی ہے۔ تو میں ان لوگوں کو بھی یہ ہدایت کا یہ پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ پیغام کہ وہ اپنے نامہ اعمال کو سیاہ نہ کرے۔ اور میں قبلہ علامہ جلالی دامت برکاتہم سے بھی عرض کرتا ہوں، میں نے ان کے فون پر بہت کوشش کی رابطہ کرنے کی تو وہ فون نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ پھر میں نے یہی جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں نے ان کے فون پر میسج 2 دفعہ ریکارڈ بھی کروایا ہے، لیکن مجھے کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ قاری طیب صاحب باقی تو ہر موضوع پر بڑی بات کرتے ہیں تو اس موضوع پر وہ کیوں چپ ہیں؟ تو پھر بار بار فون آئے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنا موقف پیش کر دیتا ہوں۔ تو علامہ جلالی اگر یہ کہہ دے کہ میں اپنے دوستوں، اپنے ہم عقیدہ لوگوں، اہل سنت و جماعت
کہ جن کو ان لفظوں سے اگر تکلیف ہوئی ہے اور صدمہ ہوا ہے تو میں ان سے معذرت کرتا ہوں۔ رہے وہ لوگ کہ جو لعنتیں بھیج رہے ہیں اور جو پگڑی اچھال رہے ہیں اور جو محض آگ کو ہوا دے رہے ہیں، تو ان کا معاملہ پھر وہ جانے اور ان کا رب جانے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حق پر چلنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔